मजलिस में हमें बताई थी कि इन्होंने साजिश की है कि इनकी औरतों को बहरा करने के लिए इनकी घरों में अपना अपना कल्चर लॉन्च करो। औरत का मक्कल होती है, कापी जल्दी करती है। इन्हें इनके खामदों से लड़ाकर औरतों को अलग, मर्दों को अलग करो। वो फिरौन वाला किस्सा अभी भी चला आ रहा है, क्योंकि अल्लाह कहता है कुरान क़यामत तक के लिए है। ये तो मुसलमान ने गफलत की है। लेकिन आज का फैसला बहुत तकलीफ दे है। ये बुशरा बीबी के लिए नहीं है, ये इस्लाम पे ज़र्ब है। अब मैं यहां हूं, मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। ना सिर्फ ये, कल मैं एक जलसे में भी थी, मैं गई तो कब्रिस्तान थी। अब ये कब्रों से मुर्दों से वोट लेने निकले हैं। वहां हनीफ अब्बासी का जलसा था, जब स्पीच कर रहा था, लोग डरे सहमे हुए। यहाँ लोग इतने डरे सहमे हुए भाइयों, मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई जब इमरान खान का नारा मुझ जैसी नाचीज ने लगाया, खुशी से उनके चेहरे रोशन हो गए। लेकिन उस इलाके में रहते हैं, ये डंडों के साथ उन पर हमला कर देते हैं, वो मुंह से नारा नहीं लगा सकते। मैंने वहां हनीफ अब्बासी के, मैंने कहा इमरान खान तेरे जाने सार बेशुमार मैंने ऊंचे ऊंचे नारे लगाए। मैंने कहा इन बदबख्तों को कौन वोट देगा, ये पुड़ी के तेल में ही इन्हें फ्राई कर दिया जाए। अब जाके तुम मुर्दों के ऊपर बैनर लगाते हो। वहां से मैंने एक लड़के को पकड़ा, मैंने कहा बेटा ये जो पोस्टर है ना, ये उतार देगा तू, क्योंकि ये मेरे बाप की कब्र है, उसे तकलीफ हो रही है। मैंने देखा है कि एक नजिस्त बंदा ऊपर लटका हुआ है और नीचे सोने वाले जो हैं वो हर नजिस चीज से अब पाक हो चुके हैं। तो कहता है अच्छा बाजी मैं उतार देता हूँ। मैंने कहा जितने उतारेगा ना उतने तू 100 मुझसे ले लेगा। उसने अभी 2 उतारे, मैंने 200 दिया। उधर से वो कबर कंद आ गया। वो उल्लू का पट्ठा कहीं हनीफ अब्बासी का पालतू कुत्ता था, वो बोलने लग पड़ा। मैंने कहा उस बच्चे से ना बात कर, मुझसे बात कर। ये मेरे जद्दे अमजद का कब्रिस्तान है, मैं अपनी वालदा की कब्र पे आई हूँ। हाँ जी मैं उन्हें जानता हूँ। मैंने कहा फिर उनकी कब्र के ऊपर ये हनीफ अब्बासी का क्यों दन्ने लगाया? मैंने कहा तूने मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना। अब ये मुर्दों से वोट लेंगे। तो ये सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। लोग थोड़े, लेकिन मैं जहां भी जाती हूँ मैं एक अपनी मजलिस लगा लेती हूँ, बात कर लेती हूँ कि ये तुम्हें उन्हें मकसद में कामयाब ना होने दो। वो तुम्हें डराना ही चाहते हैं, कहते हैं बाजी वोट से डालेंगे। खामोश हो गए हैं, वोट खान का ही है, वोट डालेंगे खान को ही। लेकिन ना अब नारा लगा सकते हैं, ना झंडा लगा सकते हैं। बाजी छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ी चला के रोटी कमाते हैं, कोई दुकान चलाता है। बाजी क्या करें? इतना खौफो हरास है यहाँ कि पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान है। इतनी मुझे नफरत होती है, दिन में पता नहीं कितनी मरतबा मैं इन जर्नलों को बतवा देती हूँ। आज तो मैं सुबह से दे रही हूँ। खुदा तुम्हारा खाना खराब करे, खुदा तुम्हारी शक्लें तुम्हारे बच्चों की सूरों और बंदरों जैसी कर दे, जैसे यहूद और नसारा, क्योंकि तुमने जना से पैदा की है। तुम लोगों की तो अपनी औलादे जना की है। तुमने बेपर्दा वो क्या थी, उसे तो तुमने इनाम दे दिया, उसे तो तमगा तुमने दे दिया। जिसकी जबान में भी बेहयाई, जिसके लिबास में भी बेहयाई, और एक चादर में कफन में लिपटी औरत जिंदगी जो गुजारती है। तुम सब जजों ने उसके सामने खड़ा होकर उसके नापाकी के दिनों की डिटेल मांगते रहे हो और डूब के मर जाओ। खुदा तुम्हारा खाना ऐसी इबरतनाक मौत दे कि तुम उठना चाहो उठ ना सको। अगर ये किसी अदालत में होता, अगर ये मीडिया की जीनत ना बनता, इतनी तकलीफ ना होती, होती पर इतनी ना होती। पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा, कोई नहीं रोक सका इस तमाशे को होने से, कोई नहीं रोक सका, कोई ताकत नहीं रोक सकी। कहने को हमारे इदारे हैं, टैक्स लेते हैं हमसे, क्या फायदा ऐसे इदारों का जहां तुम बापर्दा माओ बहनों को बुलाकर उनके पर्दों को चाक करो, मजाक उड़ाओ। क्या मिला? आप मुझे बताएं, सिर्फ इस फैसले में, इस मुकदमे में हासिल क्या हुआ? नफा नुकसान क्या है? फिर फर्ज करें अब बीबी में कहती यंग होती, उसने इद्दत की झूठ भी बोले, ये उसका और अल्लाह का मामला था। अल्लाह ने अपने मामले में खुद छूट दी है, हकूकुल आबाद नहीं है इसमें। और वो उस बंदे की गवाही आप कैसे कबूल कर सकते हैं जिसने खुद कहा मेरी बीवी पाक है? उसकी मेरे पास वीडियो है, आप सबके पास वीडियो। उसने जब खुद कहा मेरी बीवी पाक है, फिर वो ये बकवास कर रहा है और आप मान रहे हो। आप जानकर, आप सिखा कर लाए हो ना, ज़बान को बदल के लाए हो। तुम्हें शर्म नहीं आई?
کہ دنیا والے تم لوگوں کے بارے میں کیا دیکھیں؟ کیا دنیا والے یہ تم سے جنگ کرتے ہیں؟ تمہارا منہ توڑ کے رکھ دیں گے، کہیں نہ مردو تم تو برقعے سے ڈرتے ہو، تم تو نہتی عورت پردے میں جو اپنا ہاتھ نہیں دکھاتی اس سے ڈرتے ہو، تم تو اتنے نہ مرد ہو۔ ڈالروں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا، تمہیں انسان سے جانور بنا دیا ہے۔ ہوش کرو، مرنا بھی ہے، اگلا لمحہ ہے، ایک لمحہ ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے بس۔ اس جسم کے پنجرے سے جان کو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ موت سے پہلے، زندگی سے پہلے اللہ نے مجھے موت کا میرے سے عہد لیا تھا، بی بی تجھے اس لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں، تیرے سے پہلے میں نے کتاب بھیجی ہے، اگر میری کتاب کے مطابق آئی تو اپنے رب کو بڑا رحمان و رحیم پائے گی، تیرا یہاں ٹھکانہ ہوگا۔ اگر نافرمان ہوئی تو ابلیس کا پڑوس تیرا ہی پڑوس ہوگا۔ کتنے فرعون چلے گئے، کتنے اقتدار چلے گئے، کتنے حکمران چلے گئے، لیکن افسوس ہم نے میرٹ کے بغیر جنرل بنائے، ہم نے میرٹ کے بغیر جج بنائے۔ تمام جاہل مطلق تو ہم پر مسلط ہیں، وہ کیا جانے قرآن تو وہ کیا چیٹنگ کر کے اوپر سے لے آتے ہیں۔ کم از کم جو نون مسلم بھی ہیں ان کا کوئی میرٹ تو ہے، جس ادارے میں بیٹھے اس کا علم تو انہیں ہے۔ مبارک ہو سب پوری قوم کو، ایسے نجست جرنل، ایسا نجست ادارہ۔ میں اب تمیز نہیں کرتی، فوجیوں کی بیویاں نہیں تھی، بیٹیاں نہیں تھی، میں 2 دن دیکھوں گی یہ ادارے بھی آواز اٹھاتے ہیں، ان کے اہلکار بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، پوری دنیا کا میڈیا اسے کور کر رہا ہے، کہاں منہ چھپائے؟ اب لوگ ہمارا ہاتھوں سے پردہ اتارے، کیا پردہ کرتی ہو؟ تمہارے تو خود مرد نہیں چاہتے کہ تم لوگ پردہ کرو، تم یہ کیا ڈرامہ کرتی ہو؟ تو جو مرد نہیں چاہتے ہم اس مرد کے ساتھ رہنا کہاں پسند کرتے ہیں۔ اگر فرعون کی بیوی کا نظریہ فرعون کے ساتھ نہیں تھا تو اللہ نے اسے میاں بیوی کے رشتے کو قائم نہیں رہنے دیا۔ ہمارے پاس بھی قرآن نے چوائس دی ہے۔ بہت ظلم ہوا ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، دنیا کا میڈیا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن خان صاحب نے کہا تھا نا پردے کی آواز بنے تھے، پردے سے سزا دی ہے۔ خان صاحب نے سرحدوں کو محفوظ کیا، سائفر سے سائفر میں سزا دی ہے۔ جہاں جہاں خان قوم کی آواز بنا ہے وہاں وہاں سے سزا دی۔ خدا سمجھتے ہو خود کو، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، تم نے بولا ہے، اس نے پڑھا ہے، اس کے دل میں اتر گیا ہے۔ میں تو خان کو پہلے بھی ایک بار روک التماس کر چکی ہوں، خان صاحب اتنی جلدی نہ کریں، شہادت کی طرف بھی قدم نہ بڑھائیں، آپ کی بڑی ضرورت ہے اس قوم کو۔ ہے ہی کیا ہمارے دامن میں؟ کرپٹ لوگوں کا لنڈا بازار۔ وہ تو اپنی ساری زندگی کامیابی سے گزار کے، اور سلام کرتی ہوں بشرا بی بی کو، اس نے اپنے پردے کو بچانے کے لیے اس نے گرفتاری دے دی تھی کہ یہ آئیں گے میرے جسم کو ٹچ نہ کریں، میں خود ہی دے دوں۔ ان ذلیل کے بچوں نے اس کے باوجود عدالت میں اپنا ارمان پورا کر لیا۔ ذرا سی کسی میں غیرت ہے، باخدا آپ کسی نان مسلم سے یہ بات ڈسکس کر کے گئی گا تو ورڈ شاید چینج کر دے کہ عورت کے اسپیشل دنوں کو ڈسکس عدالت میں کیا۔ کہاں کے مسلمان ہیں، کہاں کے مسلمان، کب کے مسلمان؟ ظلم ہے، پاکستان بڑی ظلم گاہ بن گیا۔ اگر اب بھی نہ اٹھے، آپ یہ سوچ لیں جو ادارے ان کی دسترس کے نیچے جتنا پاکستان ہے، چاہے وہ اسکول ہیں یا کالج ہیں، پھر دیکھیں کہ ہماری بیٹیوں کا کیا یہ حال کرتے ہیں۔ میں تو اس گن سے اپنی اولاد کو لے کر نکل گئی تھی، لیکن 24 کروڑ پاکستان کہاں نکال کے لے جائیں، اور کیوں لے جائیں؟ یہ ہمارا پاکستان ہے۔ آپ لوگوں نے آواز نہ اٹھائی۔ اسی طرح ایک باپردہ عورت رو رو کے چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی 2 برگیڈیئر وہاں چکلا چلاتے ہیں، رات کو نشے میں میرے گھر کی دیوار پھلانگ لیتے، کسی نے ایکشن نہ لیا، پتہ نہیں اسے مروا دیا ہے، اٹھا لیا ہے۔ وہ بیچاری ڈاکٹر تھی، پردے میں چیخ چیخ کے یہ بات کہہ رہی تھی۔ ویسٹریج میں یہ انہوں نے چکلا خانہ کھولا، رات کو نشے میں میرے گھر کی دیوار پھلانگ دیتے، کیونکہ مجھے پتا ہے
घर की वो दीवार छोटी होती है जहां कार पार्किंग होती है, जो गार्डन के आगे का हिस्सा होता है वो दीवारें छोटी होती हैं। कोई मौलवी नहीं उठा। आप लोग सारे फंड करते हो इन मस्जिदों को, आप इन मौलवियों मदरसों को पैसे देते हो, किस लिए? ना कोई अदालत औरत के पर्दे पे के लिए आवाज उठाती है, ना कोई मौलवी उठाता है। एक रह जाए कि बाप खान भाई जो अपने रिश्ते रह गए थे उनसे भी ताकत से आप निकाल लोगे तो किधर जाएगी ये औरत? और कल बच्चे तुम कुत्तियों से पैदा करोगे। तो फिर पाकिस्तान के जर्नल ही पैदा होंगे। कुत्तियों से तो बस पाकिस्तान के जर्नल ही पैदा होते, इंसान पैदा नहीं होते। ये वर्दी की बदमाशी है, घरों से बेटियों को उठाना, वीडियो बनाना, जजों को के आगे औरतों को डालना। कहां की औरतों को डालते हो? हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, सिर्फ गैरों को खुश करने के लिए, सिर्फ अमेरिका को खुश किया है। देखो हमने कैसे कैसे फ्राई किया हर उस मौके पर। उस इंटरव्यू में जो खान ने किया था, एक इंटरव्यू की कीमत खान ने इतनी बड़ी दी है, अगर सिर्फ इक्तदार जाता तो इतना दुख ना होता। अब तो घर की इज्जत भी दांव पे लगा दी। अगर अब मैंने अपनी वीडियो में यही कौम को कहा है, गुस्से में, इंतकाम में, सबको तुम्हें पर्दा करना चाहिए। बीबी बुशरा का पर्दे में जाओ, वोट डाल के आओ। ये वोट अमानत है। तुम समझते हो तुम खान को किरदार से गिरा लोगे? मूसा पे औरत का ही इल्जाम लगा था, अल्लाह ने औरत की जबान बदल दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरत ही किया। और छोड़ो, अहले सुन्नत तमाम मुफ्तियों कहते हो शर्म करो। सूरह नूर आपके लिए अखीरली 12 आयतें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे इल्जाम लगा था, कुरान की 12 आयतें आई, उस इल्जाम को कलअदम किया, अल्लाह ने कलअदम किया। तो रसूल की इज्जत को गिराना था। ये तो पैगंबर यूसुफ पे जुलेखा ने इल्जाम लगाया। ये तो शुरू से होता आ रहा है, हमेशा पाक दामन पे लगते और तुम्हारे चकले चलते हैं। तुम्हारी बेटियां खुद तुम्हारे मुलाजमों के साथ गलत हैं, उन्हें बंदूकें दिखाती हैं। ये किस्से ज़दे आम हैं, हम नहीं बोलते, शर्म रहने दो। हम तो ये हिस्से तब भी डिस्कस नहीं करते हमारे बच्चों के कान में गंद ना पड़ जाए। तुम इतने बदबूदार, लेकिन तुम शरीफों के पर्दों को चाक करने पर आ गए हो। अपने गिरेबान में झांको जब अपनी चाबियां चेंज करते हो अशाया के बाद। मेरी बीवी तेरी और तेरी बीवी मेरी एक रात के लिए। अपने गिरेबानों में झांको तुम। इसलिए तुम्हारे घरों में माजूर बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हो। हमारी औरतों के, बापर्दा औरतों को यूं चाक कर। अपना तुमने डॉक्टर बच्चा कौम को दिया? कोई डॉक्टर बेटी कौम को दी? कोई रिसर्चर तुमने पैदा किया? कोई इंजीनियर तुमने पैदा किया? नहीं किया। क्यों? हराम की औलाद से अल्लाह ताला कहता है दुनिया की खेती में सबसे बड़ा मुनाफा नेक सालिया औलाद है। जिसके पास ये नहीं है वो समझ ले पहले तो खुद ही कि दुनिया में वो खसारे में है। बहरहाल इसकी जितनी मजम्मत की जाए काम, लेकिन इसके लीगल नकात पे, इसे चैलेंज करने के लिए इस पर हम लोग लीगल नकात से के साथ हम लोग बार बार आवाज उठाएंगे। क्यों? कि ये सिर्फ बीबी पे हमला नहीं, ये इस्लाम पे हमला है, ये पाक बीबियों के पर्दे पे हमला है, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर हमला है। आज सीरत पे जो हमला हुआ है, गैर करे तो वो मानता नहीं, क्योंकि वो मानता ही नहीं, वो इकरार ही नहीं करता, वो उस नॉलेज को लेता ही नहीं। वो करे, जो बेखबर है वो करे हमला, हमें इससे क्या है, हमें कोई फर्क। लेकिन जब कोई ये झूठा दावा करता है मैं मुसलमान हूं, और फिर वो सीरत नबी पे हमला करता है ताकत के नशे में, तो उसका नशा तो उतारना उम्मत पे वाजिब है। और जहाद क्या होगा? एक वोट से नहीं इन्हें जवाब देना, इन्हें जवाब उसी तरह देना है जैसे श्रीलंका ने दिया है, उसी तरह इन्हें जवाब देना है।
اب یہاں انقلاب اسی طرح آئے گا، نہیں تو گھروں سے یہ بیٹیاں اٹھائیں گے اور اسی طرح فرائی کریں گے. لیکن اگر یہ سارے نکل آئے، ان کے گھروں کو گھر نہ رہنے دیں، ان کے پارکوں کو پارک نہ رکھنے دیں. جہاں سے گزرتی ہوں بڑے بڑے قبرستان فوج کے، اس کے اوپر تارے لگے. جو فوج اپنی قوم سے اتنی ڈرتی ہو، تاریں جس نے اوپر کانٹے دار لگائی ہوں، وہ عوام کے لیے لڑے گی. پاکستانیوں تم کتنے بے وقوف. وہ اتنی بزدل ہے، اپنے نہتے پاکستانیوں سے ڈرتی ہے. جس کے ٹیکسوں پہ یہ بوجھ پلتا ہے، جس کے ٹیکسوں سے پلتی ہے، عیاشی کرتی ہے، اس قوم سے ڈرتی ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی فوج اسے فتح کرتی ہے. یہ واحد غریب قوم ہے جس پہ صرف اس کی فوج حملہ کرتی ہے، کبھی اس کی زمینوں پہ، کبھی اس کے بیٹوں پہ، کبھی اس کی بیٹیوں پہ. یہ دنیا کی واحد فوج ہے. آپ لوگوں کا میں نے زیادہ ٹائم لیا، معذرت چاہتی ہوں. گو ہے. بہرحال اس کا سلوشن ہمیں نکالنا ہوگا، لیگل نکات پہ ہمیں بات کرنی ہے. جی نیچے ذرا بہن کو نیچے چلی گئی ہیں، کیا ہوا؟ ڈراپ ہو گئی میرا خیال ہے ذرا بہن. میرے خیال سے دیکھتے ہیں، میں دوبارہ اٹھانے کی بی ایف کوشش بھائی کرتا ان کو لے لے میں تھوڑی سی انہیں کے اوپر دوبارہ کہ اٹھاتے اس ہیں، میں دوبارہ جو اٹھاتے ہیں. حالت بہت نیچے ہو رہی ہے، کچھ ڈبل ٹیپ کریں جی. اچھا سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں، براڈ گر رہی ہے. زارا بہن اوپر آ جائیں پلیز. جی اس میں وہ بڑی اچھی میری بہن نے باتیں کی، زارا بڑی دل سسٹر، کو اگر آپ چھو جانے والی باتیں کی اور بڑی زارا ہر سسٹر اعتبار کیا سے. ہوا؟ پتہ نہیں وہ میں فون کے ساتھ کچھ ہوا تھا. دوسرا ذرا بہن اس میں ایک چیز اچھا دیکھیں کوئی اب بات یہاں نہیں، کوئی اس بات نہیں، ملک میں سب نا، لوگ ڈبل ٹیپ کریں please. جی ڈبل ٹیپ کریں سارے. یہ جو آپ نے بات کی نا لیگل، دیکھیں اس میں ہمارے جو ہے نا یہاں پہ کوئی لیگل یا کوئی مارل آرگومنٹ نہیں رہ گیا اس ملک کے اندر. یہ کوئی فیصلہ شرعی اعتبار سے یا کانسٹیٹیوشن کی کسی شک کے حوالے سے یا ہمارا جو لیگل وہاں پہ پروسیجر ہے اس کے، یہ کسی بھی اس کے مطابق نہیں دیا گیا. یہ ایک انتقام ہے. یعنی کہ اس پہ ہم بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ یہ بیرل آف دی گن جو ہے اس کی ایونچوئلٹی آف بیرل آف دی گن اسٹیبلش کی ہے فوجیوں نے اس سرزمین کے اوپر. ٹھیک ہے، تو ہمیں اگر اب آئندہ دیکھتے ہیں ہم 8 فیبرری کو ہم جو نتائج ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں خود کو بطور قوم ہم اپنی ساری ہماری جو مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ بھی اور سارے ہمارے بھائی بھی ہیں، تو ہمیں خود کو تیار کرنا پڑے گا. ہمیں ایک ایسی جنگ کے لیے تیار کرنا پڑے گا جو ہمیں اس مافیا کے خلاف لڑ دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. یہ کوئی لیگل آرگومنٹ کے ساتھ ہم ان سے جنگ نہیں جیت سکتے، ہمیں ان کے ساتھ کنفرنٹ کرنا پڑے گا. جی بی ایف ٹی نہیں، بھائی میں آپ کو لیگل کہہ رہی ہوں جو ایتھیکلی قرآن و سنہ کے مطابق ہے، تاکہ ہم اپنے نام نہاد کے علماء کی غیرت کو تو جھنجھوڑے نا. زارا بہن وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، وہ جو سب کے مولوی سب ہوتے ہیں ملے نا ہوئے ہیں ان زارا کے بہن، ساتھ. جو کردار مولویوں کا رہا ہمارے پھر ان کے مدرسوں کا بائیکاٹ کریں، وہاں ہماری بچے جی بھیج جی دیں. ہاں کر بالکل، سکتے ہیں، ہم یہ ہو ان سکتا کے ہے. ساتھ ایک سوشل ہم بائیکاٹ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن جو 2-4-5% یہ منافق مولوی ہیں، میرا نہیں خیال ہمیں ان کی ضرورت ہے یا ہمیں ان پہ یہ مرے کتے کو لات مارنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر مولوی کے اندر ایک بوڑھی طوائف کی روح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا جو ایک نوجوان مولوی ہوتا ہے اس کے اندر کہتے ہیں خسرے کی روح ہوتی ہے. پتہ نہیں اب خالد بھائی یہاں پہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں خالد بھائی آپ؟ نہیں جی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ پاک معاف کرے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن عالم سو کی بات سنیے کہ ان کو جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی. یہ عالم سو ان کو کہا کرے. علماء سو کہہ لیں جی، ان کو چلیں علماء سو کہہ لیں. سور دیکھیں نا قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 لے لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت زینب سلام اللہ جی جو جی کہ میں نے رسول صلی اللہ سورہ علیہ وسلم احزاب کی آج کوٹ کی ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے ایک بالکل. بی بی زینب کا جو معاملہ ہوا تھا، یہ آپ کریں، جی کنٹینیو کریں آپ. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں عدت کا کہیں ذکر نہیں. یہ ایک پروسیس ہے، یقیناً رسول نے بھی عدت نبھائی، یہ ایک پروسیس ہے. لیکن وہاں صرف اتنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیں طلاق دیں اور آپ ان سے نکاح کریں.
اس میں دو وجوہات تھی. ایک تو حضرت زینب سلام اللہ دل ہی دل میں کڑتی تھی حضرت زید سے میری کیوں شادی ہو گئی جبکہ میں رسول کی پھوپھی زاد بیٹی تھی. تو جب رسول نے کہ اتنے نکاح ہوئے ہیں تو میرا رسول کے ساتھ اپنے کزن کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا تھا. وہ دل ہی دل میں دل کی باتیں اللہ جانتا ہے. دوسرا یہ تھا کہ کچھ منافقین نے یہ ایجنڈا بنا لیا تھا کہ رسول کے بعد زید کو پیغمبر بنا کر تو اس کے پیچھے ہم اپنا ایجنڈا چلائیں گے. اللہ کو یہ بات پتا تھی, اللہ تو باخبر ہے ہر چیز سے. تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نکاح پڑھا کر کہا کیا تاکہ اعلان ہو جائے کہ لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا جب وہ انہیں طلاق دے جائیں یا فوت ہو جائیں تو وہ حلال ہے, لیکن یہی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ ناجائز ہے. تو یہ حدود اللہ ہے. اللہ نے حدود تاکہ جو ایجنڈا بنایا جا رہا تھا اسے بھی ختم کر دیا جائے, اور جو حضرت زینب کی اور یہ شادی بھی کروائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی. تو انہوں نے کہا یہ کل اسے کیونکہ شادی بھی کی اور حضرت زید کو پالا بھی رسول نے تھا, ان کی معاشی پرورش بھی وہ کرتے تھے, تو اس ایجنڈے کو ختم کرنے کے لیے جاؤ. لیکن اس میں طلاق کا ذکر ہے, نکاح کا ذکر ہے, عدت کا کہیں نہیں ہے. تو یقیناً کیونکہ یہ پروسیس ہے دونوں کے درمیان تو رسول نے بھی نبھایا ہوگا انشاءاللہ. لیکن اسی طرح آپ کسی یہ زمرے شادی جو ہوئی تھی یہ بالکل طلاق کے فوراً بعد یہ ہوا تھا, اور اللہ کی یہ گواہی تھی اس کے اوپر, کیونکہ ملاقات نہ ہونے کی صورت میں جو عدت ہوتی ہے اس کی وہ عورت کی گواہی لی جاتی ہے. ٹھیک ہوگی بات. یہ تو پورا اس کے اوپر یہ جو سورہ احزاب ہے اس کے اوپر تو فتوے سارے موجود ہیں نا ہمارے, اس کی ساری ٹھیک ہے تفسیری موجود وہی ہے. نا. تو پھر آپ مجھے بتایا چلیں آپ اسے اس طرح بھی رکھیں, اور پھر آپ یہ تو ایک کنفرم بات ہے ہم نے اپنے بڑوں بزرگوں سے فتوے میں پڑھی ہوئی ہے کہ عدت کے لیے عمر اور پردے کے لیے بھی آپ سورہ عذاب میں پڑھ لیں, سورہ نور میں پڑھ لیں, ایک سرٹن ایج آتی ہے عورت کی, وہاں وہ پردے کی حدیں قائم نہیں رہتی. ہم جو سر پہ حجاب بھی کرتے ہیں, جب میرے سر میں چاندی چھنک جائے اور وہ کہتے ہیں کہ جب عورت بچہ پیدا کرنے کے لائق نہ ہو تو وہ پردے کی حدیں قائم نہیں رہتی. لیکن اگر عورت پردہ کرے تو بہتر ہے, زیادہ اچھا ہے. یہ دیکھیں لیکن نا اللہ نے زارا وہاں بہن, یہ سختی بڑی سیدھا سا سٹیٹ معاملہ ہے. دیکھیں جب عورت کی پروچنی کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی تو جو یہ اصل میں عدت جو ہوتا ہے نا, یہ وراثت سے متعلق جو شرعی قوانین ہیں ان کی حدود جو مقرر کی گئی ہیں اس میں عدت ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک عورت بچے جب پیدا کرنے کی نہیں ہے, ایج اس کی نہیں ہے, تو اس پہ اس طریقے سے تو عدت کا بھی اطلاق نہیں ہوتا, کیونکہ بچہ تو وہ نہیں ہوتی. یہ اصل میں یہ ہے اس کی جو ایسنس ہے نا عدت کا, وہ ایسنس وراثت کے اصول کے ساتھ ہے. اس کو وراثت کے اصول بھائی کے ساتھ جوڑ کے اس دیکھا آیت جاتا ہے. کی اس آیت کو آپ اس زمرے میں دیکھ لیں, سورہ نساء کی 57 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دو تمہاری مائیں, تمہاری بہنیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری پھوپھیاں, تمہاری خالائیں, تمہاری ساسیں سب اور تمہارے باپ کی دوسری بیویاں تم پہ حرام کر دی گئی ہیں. اور اس کے جواب میں جبکہ سورہ احزاب میں اللہ کہہ رہا ہے تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں, خالائیں کی بیٹیاں, ماموں کی بیٹیاں تم پہ حلال کر دی گئی ہیں. تو یہ کیا ہوا, جب حرام کی تھی اس میں جو باپ کی دوسری بیوی ہے نا, آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں ینگ سے شادی کرتے تھے, ایج کا اتنا کنسیڈر نہیں کرتے تھے. تو یہ اگر پہلی بیوی سے جوان بیٹا ہے تو وہ اپنے باپ کی دوسری بیوی سے شادی کر لیتا تھا باپ کے مرنے کے. تو اللہ نے یہ قدر لگے کہ ماں سے کدی تم شادی نہیں کر سکتے, لیکن جو ہو چکا سو ہو چکا. یہ جتنے ہمارے جرنل یہ کچھ کر رہے ہیں نا, لیکن وہ جو ہو چکا سو ہو چکا تھا نا, جنہوں نے اپنے باپ کی بیویوں سے بچے پیدا کیے ہوئے تھے, نسل تو وہ بھی چل رہی ہے نا, ذریت تو چل رہی ہے. وہ آپ کو اعمال سے ہی پتا چلے گی کہ یہ وہ نجست ذریت ہے اور یہ پاک ذریت ہے. جو خان ہے پاک ذریت ہے, اپنے باپ کا فخر ہے, اور یہ ناپاک ذریت ہے. پہلے انسان اپنی عزت کا خیال کرتا ہے پھر کسی کی کرتا ہے. میں اگر منہ سے کوئی بات بھی نکالوں گی تو اس میں دیکھو میری کتنی عزت باقی رہتی ہے. میں عورت ہوں, آپ بھی کہیں گے تو میں اتنے بندوں میں بیٹھا ہوں, میری اپنی بھی ایک عزت ہے. ان بے شرموں کو, ان گھٹیا نسلوں کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ پورا میڈیا دیکھ رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اصل زہرا بہن جیڑی اسی بحث کر رہے ہیں, جیڑی اسی گل کر رہے ہیں, سمرائز کروں اس چیز دے مطابق تے اے فیصلہ ہویا ہی نہیں نا. اے فیصلہ جیڑا اے ساڈے دارے دے کہن تے ہویا, آرمی چیف دے کہن تے ہویا, اور جیڑا سپریم کورٹ دے وچوں غردار لیا کے انہاں نے پالیا ہے او دیاں عدالتاں دے کہن تے ہویا ہے, جیڑا نواز شریف انہاں نے لندن تو لیا ہے بغیرت, اے سارا او دے کہن تے فیصلہ ہویا ہے. جیڑی اسی چیز کہنے ہیں پہ جیڑی تسی ہون سانو دسی ہے, اے دے مطابق تے فیصلہ ہویا ہی نہیں نا, اے تے کروایا گیا نا فیصلہ.
ان نہیں کے وہ चौधरी भाई بھائی अगर وہ इसको بات मैं ٹھیک ہے کروایا گیا ہے अगर मैं لیکن ہم समराइज جیتے تو اس شریعت میں نا جو میں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم جیتے تو اس شریعت میں نا ہم جیتے تو اس کلچر میں نا ہماری عدالتیں تو ہمارے کلچر کے مطابق ہے نا ہمارے قرآن کے نیچے زارا ہونی چاہیے سسٹر اگر میں پھر آپ समराइज سیرت करूं نبی आपने کی کا बड़ी احترام जबरदस्त बात کرتے की ہیں جی بالکل زارا یہ تھوڑی سسٹر گل आपने صحیح ہے बहुत اور جس طرح जबरदست وسیم बात بھائی की نے है آخیا نا کہ बहुत انہیں بغیرتا जबरदस्त نال बात انہیں की है دلیاں نال سانو لڑنا پوے دا اگر میں اس اس کو نظام समराइज نال करूं سانو لڑنا پوے دا اس نظام نال ڈٹ کے مقابلہ کرنا پوے دا تاں یہ چیزاں رکن دیاں चौधरी یہ تے भाई بہت اگے چلے گئے نے اج دیکھیں اب ہم نا اپنی پوسٹوں سے اپنی ویڈیو سے اب چاہے وہ سو ہیں یا نہ سو علماء ہیں ہمیں ایک ہجوم کی طرح سوال کرنے چاہیے تم یا مدرسے چھوڑو یا اس پہ فتوا دو یا تم مدرسے چھوڑو یا تم فتوا دو تم اس عہدے سے دستبردار ہو جاؤ یا کیونکہ یہ بشرا بی بی کا معاملہ نہیں ہے نہیں یہ نہیں قطعی بشرا بی بی ہر پردے والی عورت ماں بہن اچھا بیٹی اس کا کو اگر معاملہ بن گیا समराइज करें सिस्टर हमारी सारी अगर सारी बातों को हम समराइज करें माशाल्लाह जबरदस्त आपने बात की है अगर इसको हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को हम साइड पे रखते हैं अब मेरे ख्याल से याद है खान साहब ने एक बहुत मशहूर जुमला कहा था डायरी लेके जब निकलने वाले थे कि कोई रह तो नहीं गया मेरे ख्याल से इस بالکل जो ये जो अभी फैसला है इसमें अगर हम कहते हैं कोई मौलवी रह तो नहीं गया कोई फिरके वाला जो हमने वो बनाए ना इतने सारे मसलक बनाए हुए हैं अब उनके लिए सवाल है कल देखते हैं कि कोई रह तो नहीं गया अगर किसी की बात निकलती है इसको हमें मॉनिटर करना चाहिए रात हम आपस में एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता हो ना या एक दूसरे को हम देखो कुरान सब ने पढ़ा हुआ है मगर अब मौका उनके लिए है जो हमें 75 सालों से बताते थे कि आप अफगानिस्तान में जिहाद करो आप फलस्तीन को आज़ाद करो आप कश्मीर को आज़ाद करो अब उन्होंने कुरान का दिफा करना है प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन का दिफा करना है अब हमने क्वेश्चन करना है कोई रह तो नहीं गया कोई मौलवी कोई पाकिस्तान में कोई मस्जिद नहीं है और ये मकबूल जान तो मस्जिद का इमाम नहीं है ना अभी हमने उनको तरफ देखना है कि इनमें से कोई रह तो नहीं गया हमने اور अपनी ان एनर्जी अब بےغیرتوں उस سے तरफ नहीं پوچھنا लगानी اب کوئی इनसे ایسا सवाल فیصلہ کरेंगे رہ تو نہیں گیا جو انتقامی کاروائی تم نے خان کے ساتھ باقی تمہاری رہ بلکہ جائے وی ایف ٹی بھائی اب زارا بہن نے زارا جڑی سسٹر گل ایک کیتی ہے نا منٹ اگے کہ امریکہ دے وچ خان جی جی صاحب نے کھلو کے جڑا بیان کیتا سی نا اج او دا بدلہ چودھری جڑا بھائی انہوں نے لیا ٹھیک ہے چودھری بھائی او ایک دا منٹ ساتھ انہوں نے دتا یہاں پر ساڈے میں آپ کو ملک دے وچ جڑے غردار نے چودھری دیکھیں بھائی خان نے یہی کہا میں تھا آپ کو نا کریکٹ میری کرتا ہوں عورتیں پورا لباس زارا پہنتی ہیں سسٹر تو تم لوگوں نے دہشت گرد زارا کہتے سسٹر ہو 1 سیکنڈ اچھا جی 1 سیکنڈ آپ پلیز دونوں میوٹ کر دیں 1 سیکنڈ کے لیے میوٹ کر دیں ٹھیک ہے اچھا آپ پتہ کیا کرنا ہے جو ہم کہتے ہیں نا سازش تھی سائفر تھا امریکہ کی سازش تھی یہودیوں کی سازش تھی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ پارک کر لیں آپ سب مانتے ہیں مگر ایگزیکیوٹ کس نے کیا ایگزیکیوٹ پاکستانی پاسپورٹ والے نے کیا ایگزیکیوٹ مسلمان نے کیا ایگزیکیوٹ پاکستانی شہری نے کیا اگر وہ وردی میں ہے یا اس نے کالا کوٹ پہنا ہے اگر وہ جج ہے آپ ان کو بلیم نہ کرو دشمن کا تو کام ہے آپ کے ساتھ دشمنی کرنا جب ہمارے خان نے بولا تھا کہ اندر یہ ہے غدار ٹھیک ہے نا ہمارے اندر کے غدار ہیں پلیز آپ باقیوں کو بلیم نہ کرو دشمن کا کام ہوتا ہے دشمنی کرنا ہم دیکھو سائڈ لے جاتے ہیں ہم نے کامن مین کو جو ہمارا گراؤنڈ پہ ہے نا اس کو سمجھانا ہے کس مسجد سے آواز نکلے گی اس کے بارے میں کون سی سیاسی یا مذہبی جماعت اس پہ آواز نکالے گی پلیز آپ یہاں پر فوکس کریں باہر کی دنیا کو بالکل سائڈ پہ کر دیں اقوام متحدہ کی جتنی بھی قومیں ہمارے خلاف ہے عمران کے خلاف ہے ان کو ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے نا ان کا حق بنتا ہے ہر بندہ اپنے ملک کا دیکھتا ہے ہر سیاست جو لیڈر ہوتا ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر غدار ہیں ہمارے ملک کے لوگوں نے اس کو دیکھو جو آپ کا جج ہے وہ امریکن نہیں ہے یا یہودی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں آپ کے وردی والے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ساری اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں پاکستانی کہتی ہیں ہر مسجد کا امام جو ہے نا جتنی بھی مسجدیں خیبر سے کراچی اور کراچی سے بلوچستان بلوچستان سے پنجاب ساری کی ساری یار ایک مسجد بھی نہیں جہاں کے امام کھڑا ہو کے بولے ہم نے مدینہ کی مسجد کو دیکھنا ہے ہم نے مکہ کی مسجد کو دیکھنا ہے ہم نے کیا کہتے ہیں بیت المقدس کو دیکھنا ہے یار ہماری اپنی مسجدیں نہیں ہیں یہ پلیز فوکس آپ یہاں کریں یہاں کے غدار یہ ہمیں مسئلہ ادھر سے ہے باہر کے ملکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا تو کام ہے اچھا ہو برا ہو وہ ان کی اپنے دیش ہے ہمیں اپنی باؤنڈری کے اندر دیکھنا ہے ہماری باؤنڈری کے اندر سارا گند ہے اس کو جیسے اسی بھائی نے بولا تو پلیز یہ زبردست ہم نے ڈیبیٹ کر لی اب آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں باقی لوگوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں
کیونکہ ابھی 3 دن ہمارے پاس رہ گئے. فوکس کریں. ان کے ساتھ ایک ہی بندہ ڈیل کر سکتا ہے اور وہ ہے جس کا نام ہے مرشد عمران خان. ٹھیک ہو گیا. وہ یہ سب بدلے لے گا. اب اس نے ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ قرآن بھی پڑھ لیا ہے. وہ اس سب پہ بات کرے گی. انہوں نے اپنے آپ کو ننگا کر دیے. جتنے بھی سوری مائی لینگویج جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل تھے اور یا جتنے بھی آپ کے لبرلز ہیں سب وہ چھوٹی چھوٹی بات چیزوں پہ نکل آتے تھے. میرا جسم اور میری مرضی اور فلانا ڈمکانا. اب ہم نے کنٹرول کرنا ہے. میرے پیسے میری مرضی. مائی منی مائی چوائس. ابھی ان کو فائنینشلی ہم نے اسکویز کرنا ہے یہ 8 فروری تک. اس کے بعد پھر ہم نے اگلا لاہے عمل کرنا ہے. ہم اوورسیز نے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں, پاکستانیوں کے لیے کیا کریں. پاکستانی تو سوئے ہوئے ہیں. ابھی ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا ہمارے پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں, جو کینڈیڈیٹ جن کو ٹکٹ ملے, وہ اپنی ہماری ماں کے لیے کیسے نکلیں گے, یا وہ بیان دیں گے کہ نہیں دیں گے. وہ بھی چوری کھانے والے کہ نہیں, وہ اپنی سیٹ بچاتے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسلام کے ساتھ. تو پلیز ابھی فوکس کریں. صرف 3 دن کے لیے میری سب سے پہلے بھی ریکویسٹ تھی کہ ہم نے کم از کم 1% تو آپ ٹائم دو خان کے الیکشن کی طرف. 1% ٹائم دو آپ خان کو نکالنے کے لیے. وہ بھائی سے شدت ہو الیکشن جائے. میں کی کہتا ہوں ہمارے کمپین میں رکھ لینا آپ. 99.9% مسئلے حل ہو جائیں. میں یہی کہہ رہی ہوں آپ اسے الیکشن کمپین زارا کے لیے سسٹر ہمارے پاس ٹائم بہت کم بہترین رہ یہ گیا ہے. موقف ہے. جی دیکھیں یہ بہترین بھائی موقف ہے. میں نے اپنی ویڈیو میں بھی زارا نیچے سسٹر یہ 1 کہا سیکنڈ. دیکھو آپ کا بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھو ہم یہاں پر دیکھو 20 لوگ بیٹھے ہیں. ہر بندے کا اپنا موقف ہے. ہم ان کو بھی بات کرنے کا موقع دیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مگر باقی کو بھی سنتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کیونکہ مین 3 دن رہ گئے. ہم نے اتنی محنت کی ہے, اتنی محنت کی ہے نا. 2 سالوں سے خان نے محنت کی ہے, گھر گھر ہے. جا کے آپ نے محنت کی ہے, چودھری بھائی نے, سب نے محنت کی ہے. اب اس کا صلہ ہم یہ ڈائیورجن ہے, ہم نے اس طرف نہیں جانا. اس پہ بھی آپ کام کرو. میں کہتا ہوں 99% اس پہ کام کرو, مگر پلیز 1% یہ بھائی کی ریکویسٹ مان لو. 1% آپ الیکشن پہ فوکس کرو. ہونا تو زیادہ چاہیے نہیں, مگر انہوں نے کم اسے از کم ڈیگریڈ کرنے آپ کے لیے اپنی بھائی کیا ہے ساری نا. انرجی ویسٹ تو ہم نہ تو کریں. یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ زیادہ آپ دیں. انہیں بتائیں کہ آپ لوگ جہاں جہاں عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں, ہاں اس کی عزت بڑھتی جائے گی. ووٹ خان کا ہی ہے. میں نے اخیر میں ویڈیو میں بھی یہی کہا ہے کہ جو ہمارے پردے کا محافظ تھا, جس نے آج اپنی بیوی کے اس کے پردے کی قربانی انہوں نے دے دی ہے, ووٹ خان کا ہی ہے جو ہمارے پردے کی آواز تھا, جو ہمارے پردے کی حفاظت تھا. بیویوں نکلو, زیادہ سے زیادہ سٹیمپ لگاؤ کہ خان ووٹ تیرا زیادہ ہی ہے. ٹھیک. زیادہ اچھا اچھا بےنتی زارا بھائی سسٹر, زارا ਜਿਹੜੀ سسٹر زارا اب بہن نے آتے ਗੱਲ ہیں ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, گراؤنڈ ਮੈਂ ریالٹی. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ جی ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਸੁਬਾਹ ਜਿਸ ਵੇ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਇਹ ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਪਵੇ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਬਿਲਕੁਲ. چودھری بھائی چودھری بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, شاید آپ لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں. دیکھو ایک سپورٹس مین جو ہوتا ہے نا, وہ دوسروں کی پچوں پہ نہیں کھیلتا. آپ نے ان کی پچ پہ نہیں کھیلنا. اگر وہ اس لیول پہ جا رہے ہیں نا, پلیز, جیسے یاد ہے راجہ صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے بولا تھا کہ بھائی مریم کے اگینسٹ بھی آپ ایسی بات نہ کرو. یاد ہے ایک راجہ صاحب آئے تھے. میں ان کی بات سے اس لیے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ غلاظت میں آ رہے ہیں نا, ہمیں نہیں جانا چاہیے. لیس کنٹرول اور ایموشنز. اور پلیز دیکھو, اگر وہ کل بیانیاں بناتے ہیں ہم کاؤنٹر بنائیں گے, مگر ہمیں اپنے فوکس پہ رہنا ہے. خان نے دیکھو میسج بھیجا تھا, اگر خان کو کل میسج آتا ہے کہ بی ایف ٹی یا ہم لوگ اس پہ کانسنٹریٹ کرو, ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے, الیکشن کو بھی چھوڑ دیں گے, خان کی بات پہ ہم نے لب بیک کرنا ہے. مگر خان نے ہمیں 3 پوائنٹ دیے تھے, آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں؟ پلیز اس پہ آپ فوکس کرو. کل کو یہ اور کوئی کہانی لے آئیں گے. میں نے آپ کو بولا یہ خان کو 50 سال تک, اللہ نہ کرے 50 سال تک یہ قید دیں گے. پریکٹیکل نہیں ہے, مگر یہ ایڈ کر رہے ہیں جیسے ہاف سینچری نہیں ہوتی کرکٹ میں ٹرمینالوجی. ابھی میرے خیال سے کتنے سال ہو گئے, 24 سال ہو گئے, کتنے سال ہو گئے سو بی ایم فار, ٹی بھائی کوئی 500 بتا بھی دے سکتے؟ سکتے ہیں, 5000 سال بھی دے سکتے ہیں, اور بہت سا اور کچھ بھی یہ فوجی کر سکتے ہیں. ہمیں خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بنگالیوں کی عورتوں کو ان مردوں کے سامنے ان کی بے حرمتی کرتے تھے. ابھی یہ میں نے اس کے پروف کے طور پہ گروپ میں ایک ویڈیو شیئر کی, عابد بھائی دیکھ لیں آپ. یہ یعنی یہ وہ تمام عورتیں ہیں جن کو انہوں نے ریپ کیا ان فوجیوں نے. ٹھیک ہے, اور یہ 1857 سے کرتے چلے آ رہے ہیں. کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں, ہم کہتے ہیں ان کی لمٹ, ان کی تو بہت سی لمٹ اور بھی ہے, یہ تو بہت کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. یہ تو نیک پاک باز بیویوں کو ان کے مردوں کے سامنے ریپ بھی کر سکتے ہیں. ان سے آپ توقع نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ 500 5000 یا 50 لاکھ سال کی بھی سزا دے سکتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے بطور قوم؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟
ہم ان کو کیسے میری کس سجیشن طریقے سے کاؤنٹر کریں گے اور ہم کیسے اب تھرو کریں گے ان کو. اس کو روٹیٹ کرتے اسی بھائی اس کو روٹیٹ کرتے 3 دن کا. اچھا 3 دن کا ٹائم ہے. میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں کہ 3 دن تک میں خود بھی میرے کو یقین نہیں آ رہا کہ الیکشن ہوں گے, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی زیادہ سے گراؤنڈ پہ میں چاہتا ہوں کہ ان سے تھوڑے گراؤنڈ کے سوال کیے جائیں, مگر ابھی اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے. اچھا 3 دن رہ گئے, یہ میں سب سے ریکویسٹ کروں جو 25 لوگ سن رہے ہیں, اور باری باری سب کو موقع دوں گا. ایک سیٹ کو میں نیچے سے روٹیٹ بھی کروں گا, نیچے کے بھی جس بھائیوں نے آنا ہے تو پلیز آپ ریکویسٹ ڈالیں, میں ایک کو اٹھاؤں گا, ٹھیک ہو گیا. اچھا 1-2 منٹ سب کو ملے گا کم از کم منیمم. تو کوشچن یہ ہے کہ 3 دنوں ہم نے اتنی محنت کی ہے, خان صاحب نے کتنے جلسے کیے ہیں, جلوس کیے ہیں, ان کو گولیاں لگی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, ارشد شریف نے جان دے دی ہے, ذل شاہ نے دے دی ہے, ابھی ہمارے ایک جو کینڈیڈیٹ تھا اس بیچارے نے جان دے دی ہے, ابھی ہماری ماں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کا بدلہ ایٹ لیسٹ ووٹنگ تک تو ہم لے کر جائیں نا. ہم نے بہت محنت کری, ہم بہت قریب ہیں, صرف 3 اوور رہ گئے, 3 دن رہ گئے, ٹھیک ہے نا, آخری 3 اوور, اور آپ کے سامنے وکٹری نظر آ رہی ہے. گراؤنڈ پہ آپ لوگ بتا رہے ہو کہ بھئی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 8 کو ووٹ دینا ہے, جلسے نہیں کرنے مگر خان کو ووٹ دینا ہے. یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا, میں تو اوورسیز میں بیٹھا ہوں, اوسی بھائی نے تو نہیں ڈالنا نا. میں تو زارا سسٹر لکی ہیں, وہ وہاں پر ہیں, مگر شاید میں پاکستان میں بھی ہوں, شاید میں ابھی سے بتانا نہیں چاہتا ورنہ وہ پھر میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو وہ تو بات کی بات ہے, مگر رائٹ ناؤ میں تو یہاں پر ہوں نا, میں تو باہر ہوں. تو لیس 3 دن کا ہم 3 اوور کا میچ رہ گیا, اس کو اگر ہم اوور سر رکھتے ہیں تو لیس فوکس آن اٹ. اس کے بعد ہماری جو اسٹریٹجی ہوگی انشاءاللہ, ہم اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی ہم ادھر ہی بیٹھے ہوں گے, اسی پلیٹ فارم پہ ہوں گے, اور شاید ہماری بات تھوڑی سخت ہوگی, ڈفرینٹ, ٹھیک ہے نا. جی تو اس کو بی ایم پی روٹیٹ بھائی کرتے ہیں, سوال باری رکھیں, باری آپ لوگ ہمیں بتائیں, آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو 3 دن ہے نا, ان 3 دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ خان کو ہم نکالے اور الیکشن جیتے. 3 دن ہے ہمارے پاس منیمم, وہ آخری دن تو الیکشن کا ہوتا ہے, وہ کاؤنٹ سے نکال دے. آج 3 تاریخ ہے, 4 5 6 7, ٹھیک ہو گیا. تو یہ صرف 3 دن 4 دن کی گیم ہے. تو پہلے آپ سے ہی کرتے ہیں چودھری بھائی, بلکہ نیچے آتے ہیں ساجد حسین بھائی کو میں نے کبھی سنا نہیں ہے. ساجد بھائی ویلکم, آپ کو میں نے اٹھایا تھا, سوری آپ کو موقع نہیں دیا کیونکہ بات اتنی آگے نکل گئی تھی, اور زارا سسٹر کی ایموشن تھے, اور بات وہ صحیح بھی کر رہی تھی, سچ بھی کر رہی تھی, تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو میوٹ پہ رکھا ہوا تھا. جی ساجد بھائی ویلکم, بسم اللہ میرا بھائی. جی السلام علیکم ٹو آل دا پینلسٹ. نہیں بی جے پی بھائی, ہماری پہلی بھی بات ہوئی ہے, میں تو سنتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو. میں صرف منٹ یا 30 سیکنڈ پہلے لوں گا جو زارا بہن نے بات کی. ہم سب اوبیسلی حق کی بات کر رہے ہیں اور سچ بتا رہے ہیں, لیکن میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. لائک اوبیسلی وی آر آل ہرٹ, جتنے بھی یہ ڈیسیجن ہے, اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ سب انتقامی کارروائی ہے. میں اس لیے آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میں جس فورم میں بھی جاتا ہوں, جس کے بروڈ میں بھی جاتا ہوں, ہمیشہ میں یہی بات کرتا ہوں کہ اوبیسلی ہم سارے جذباتی ہیں. ہمارا جو خان صاحب کے ساتھ لگاؤ ہے, جو ہمارے لیڈر ہے, میرے تو اسپیشلی وہ روحانی استاد ہے. میں نے تو پولیٹکس فالو کرنا ہی ان کو دیکھ کے سٹارٹ کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں, وی آر آلریڈی ایموشنل, ہم ایک جذباتی قوم ہے. اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنی عوام کو اور جذباتی کریں گے, اور وہ جو بھی ہمارے اپوزٹ ہے, جن کے سامنے ہم کڑے ہیں ڈٹ کے اور لڑنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایموشنل ہو کے کوئی غلطی کریں, انتشار کی طرف جائیں. تو اوبیسلی جو خان کا بھی میسج ہے, اور سارے جو آپ جیسے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں کہ لائک جسٹ اسٹے کام اینڈ کانسنٹریٹ آن دا الیکشن. ہمیں اپنے لوگوں کو, میں خود یہاں پر یو کے میں ہوں, اینڈ انفارچونیٹلی میں کیا جھوٹ بولوں گا کہ ہاں میں ووٹ کرنے جاؤں گا. میرے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ آئی کین ناٹ ٹریول. لیکن میں کیا کر رہا ہوں, میں اپنے فیملی جتنے بھی میرے سرکل میں ہیں, میں بیسیکلی پشاور سے بلونگ کرتا ہوں. تو میں نے اپنے بھائی کو میں میں نے باقاعدہ ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کرے ہر انڈیویجول میرے بہنوں کے, آپ کے, کہ آپ نے ہر کسی کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر سینڈ کیا ہے 8300 پہ, اور میک شور کیا ہے کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن کون سا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے اپنا چیک کیا اینڈ جسٹ ایزیوم کر دیا کہ سب کے ووٹ ادھر ہی ہوں گے. میں نے کہا آن دا الیکشن ڈے اگر کسی کے ووٹ انہوں نے آگے پیچھے کیے ہیں تو یو نیڈ ٹو نو کہ آپ نے کس کو کہاں پہنچانا ہے ووٹ دینے کے لیے. ساتھ میں نے اس کو, کیونکہ میں نے خود دو الیکشن کور کیے ہیں پشاور میں,
ایک الیکشن میں ایون کہ آئی واز پریزائڈنگ آفیسر، تو آئی نو دا ہول پروسیس کہ کیا ہوتا ہے آن دا الیکشن ڈے. تو اس کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جس ایریا میں جو ہمارا حلقہ ہے NA32 and PK81، تو جو بھی بزرگ لوگ ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو میں نے اس کو کہا ہے، میں نے کہا خود آپ ہمارے جو نشان ہے اسپیشلی اس الیکشن کے لیے، میں نے اس کو ایڈوائز کیا کہ آپ جتنا بھی پرنٹ کر سکتے ہو، سمبل، نام، سارا سب کچھ، اور ان سب بندوں کو جو آپ کو پتہ ہے کہ 100% PTI کے ووٹرز ہیں، جو مطلب لٹریسی کا پرابلم ہے، ان کو آپ جا کے سمبل بتاؤ کہ یہ آصف بھائی کا نشان ہے، آپ نے جب ووٹ کرنے جاؤ گے تو آپ نے اس سمبل پہ اس کی جو ہے ویل بورو جو ہے سمبل ہے، تو مطلب گائیڈ کرے جتنے بھی لوگوں کو. تو وہی ہماری وکٹری ہے. جو بھی ہم پھر قانونی لڑائی لڑیں گے، جو بھی ہم نے کرنا ہوگا، وہ الیکشن کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ. ابھی فوکس الیکشن سے نہیں ہٹنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا پتہ نہیں ہوگا بھی الیکشن یا نہیں ہوگا، پھر کچھ ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ پٹواری بن کے جائیں اور کسی کو نہ بتائیں کہ PTI کے ہیں all that. تو میں نے کہا لوک all of these things we can assess on the day. ہمیں نہیں پتا کہ الیکشن کے دن ماحول کیا ہوگا. آیا ہمارے ووٹرز کو وہ روکیں گے، کیمپ لگانے دیں گے پولیس اسٹیشن کے باہر؟ یعنی جس طرح کے حالات ہے ابھی تو ہم صرف ایزیوم ہی کر سکتے ہیں نا. اگر تو کوئی پکڑ دکڑ نہیں تو بے شک آپ جھنڈے بھی لے کے جاؤ، اپنا پاور شو بھی شو کرو کہ ہاں وی آر ان thousands and جو بھی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ، میں نے کہا that should be always a plan B. اگر کوئی پکڑ دکڑ کرے تو پھر آپ چپ کے جائیں، چپ کر کے جائیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو شو کہ بھائی آپ PTI کے سپورٹرز ہو. لیکن بیفور ہینڈ آپ ایسے باتیں کر کے جس سے کوئی نیگیٹو فیل آئے یا کوئی آپ اور بھی لوگوں کو ایموشنلی چارج کریں، آئی تھنک وی شوڈ اوائڈ دیٹ. دس از مائی اوپینین. باقی جیسے کہا کہ ہمارا سب کا جو مین جو ہمارا ایم ہے، گول ہے، وہ تو یہی ہے کہ ہم نے بیلٹ کے پاور سے خان صاحب کو باہر نکالنا ہے. اور دوسرا میں یہ ایک چیز انکریج کرتا ہوں کہ اوبیسلی ہمارے پاکستان میں برادری کا اور قومیت کا، اور یہ چودھری ہے تو یہ جٹ ہے، یہ بٹ ہے، یہ یوسف زئی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا بھائی ہم نے صرف اور صرف خان نے اگر بےدب بھی معاف اگر گدے کو بھی کینڈیڈیٹ بنایا اس الیکشن کے لیے تو آپ نے اسی کو ووٹ دینا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میری برادری سے ہے یا نہیں ہے. ساجد بھائی 1 سیکنڈ. ہر اینیملز کو ہم ووٹ دیں گے سوائے گدے کے، ٹھیک ہے نا؟ گدے کا نام آپ وہ ایکسپنج کر لے، باقی آپ کنٹینیو کریں. وہ تو بیسیکلی وہ محاورتاً آ گیا نا، وہ ہے ہی اتنا عظیم جانور تو ہر محاورے میں فٹ ہو جاتا ہے نا. زبردست. بیسیکلی اچھا، بات آپ کی بالکل ٹھیک بس تھی. میرا چھوٹی بات یہی میں ہے، کروں گا پھر honestly میں I'm آگے لے not کے gonna جاتا ہوں. جی بالکل آپ جی کنٹینیو کریں. I'm not مذاق gonna کر رہا take longer. بس صرف یہی ہے کہ بھائی نہیں stay بالکل focused. ٹھیک ہے. بالکل آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. ایک چیز میں بولوں گا، اگر کل کو مولانا لوگ نا وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں اور یہ مار دھاڑ کی طرف آتے ہیں کہ یہ اس جو عدالت کا فیصلہ ہے اس پہ وہ کچھ کرتے ہیں، تو PTI والوں نے اسے دور رہنا ہے. اگر وہ ہمارے جھنڈے لے کے، ہمارا لبادہ لے کے 9 مئی دوبارہ کرتے ہیں، پلیز آپ لوگوں نے ان سے دور رہنا ہے. آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑنا. یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. یہ بھی ہمارے خلاف کوئی یہ چال کر سکتے ہیں کمپنی والے ہی، ہمارے کپڑے پہنا کے لوگوں کو نکال لیں. تو اس سے آپ نے دور رہنا. اور دوسرا ساجد بھائی، آپ کا شندانہ والا حلقہ ہے کہ نہیں کوئی دوسرا حلقہ ہے؟ نہیں، ہمارا NA32 اب اوبیسلی میں ادھر ہوں نہیں، میں نے اتنا وہ نہیں کھیلا. NA32 میں جو ہے آصف خان ہے جو کہ ہمارے نیبرز بھی ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے لیے وہ کھڑے ہیں، اور صوبائی اسمبلی کے لیے جو ہے تو جی یہ کون PK81 سا ہے. یہ ٹھیک ہو، یہ یہ کون سا علاقہ چارسدہ آتا ہے روڈ، یہ آپ کا؟ اشرفیہ کالونی، چارسدہ روڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، انتخاب کے لیے ہم نے ایک سجیشن کسی نے ہمیں دی تھی. وہ سجیشن یہ تھی کہ آپ کے جو خواتین ہیں، خاص کر جو پڑھی لکھی تھی نہیں ہے، تو ان کے ایک ہاتھ پہ آپ مہندی پہ وہ ڈیزائن بنائیں، ایک سمبل، اور دوسرے ہاتھ پہ دوسرا. تو ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ وائٹ پیپر والا ہے اور یہ گرین کا ہے. یہ ایک آسان قسم کا کوڈ ہے. اگر آپ اچھا لگتا ہے
تو کوشش جی کریں جی کہ بالکل، یہ خواتین یہ کام کریں. بہت اچھی چیز ہے، بالکل صحیح ایڈوائز ہے آپ کی. ہم بیسیکلی جب ہم نے میں تھوڑی سی یہ چیز ایڈ کر لیتا ہوں، تو جو بھی ہمارے بھائی اگر کوئی سن رہا ہے اور وہ وہاں پاکستان میں ہے، تو وہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم جب جس میں ہم مطلب باہر میں ڈیوٹی پہ نہیں تھا، تو ہم کیا کرتے تھے، جو اس طرح بزرگ ہمارے ووٹر تھے، تو ہم ان کو، چونکہ وہ بیلٹ پیپر پہ سیکوینس میں ہوتے ہیں نا، لائک اگر 5 کینڈیڈیٹس اس پولنگ اسٹیشن سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو ہم اپنے بزرگ کو کہتے تھے نا، لائک اوپر سے کاؤنٹ کر کے جہاں پر ہمارے بلے کا نشان ہوتا تھا، لائک یہ تو ہم اس کو کہتے تھے ایسے کاؤنٹ کر کے کہ 1 2 3 4، یہ 5ویں والی پہ جو ہے آپ نے اسٹیمپ لگانا ہے. تو ہم اس کو سمبل اور نام میں الجھاتے ہی نہیں تھے کہ بس اوپر سے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اور چوتھے باکس میں چوتھے خانے میں آپ نے مہر لگانا ہے. اسی طرح نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ کا سمبل جس نمبر پہ ہوتا تھا، تو ہم اس کو کہتے تھے اوپر سے ایسے گن کے دوسرے نمبر پہ دوسرے خانے میں آپ نے ٹپا لگانا ہے. تو لائک اوبیسلی وہ ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو، تو ہم اس کے لیول پہ ہی اس کو سمجھاتے تھے. لیکن آپ کی جو ایڈوائز ہے بات یہ بھی آپ کی بہت بالکل اچھی ہے. ٹھیک ہے بالکل ساجد بھائی. اس کا دیکھو، آپ کسی پرنٹنگ کمپنی میں جاتے ہو، جو بھی وہ آپ کو پرنٹ بھی پلاسٹک کا پرنٹ کر کے دے سکتے ہیں، اور وہ ہاتھ پہ لگا کے آپ اسپرے بھی کر سکتے ہیں. اگر زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں مہندی لگانے کے، تو وہ انشاءاللہ آپ کریں گے. اور دوسرا جو ہے، جو آپ بات کرے تھے نا کہ بھئی اگر آپ ان کو نمبر گن کے دیتے ہیں، تو یہ اوبیسلی الاؤڈ تو نہیں ہے کہ بھئی کوئی اپنا بیلٹ پیپر باہر لے کر جائے، مگر شاید کوئی نہ کوئی لوگ باہر اگر کوئی لے کے جاتا ہے یا کوئی اگر لے کر گیا ہو، تو اس کی فوٹو کاپی کر کے وہ بھی آپ ان کو مطلب ایز دکھا سکتے ہیں، جن کی سمجھ نہیں ہو نا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. مگر مین چیز ہے کہ اگر آپ ہاتھ پہ وہ نشان بنا دیں، آج کل سب لوگ سمجھدار ہیں انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. خالد محمود بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ خالد بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی زبردست ہو گیا. ساجد بھائی نے بھی بڑی زبردست ایک سجیشن دی ہے کہ ہم نے کسی انتشار کا حصہ نہیں بننا، دور ہے نہ انتشار سے. پہلی بات تو یہ ہو گئی، اور دوسرا جو سجیشن ہے یہ مہندی والا زبردست ہے، تو میں ان دونوں کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کروں گا. زبردست. اور بالکل یہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کھاتے میں ہمیں انتشار کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے انتشار نہیں کرنا، انتشار کی طرف نہیں جانا. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ آپ سے آپ کا ووٹ، آپ کی پاور چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر دمادم مست قلندر ہو، پھر نہ رہے ادارے، نہ رہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. پھر اس طرح ہو تو تب مزہ آئے گا. پھر لہرا کر بتا دیں کہ ہم پاکستان کی بنیادیں دوبارہ سے ڈالنے جا رہے ہیں. کیوں کہ یہ ہمیں توڑنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ پاکستان کو توڑا جائے، لیکن ہم پاکستان کو ایک جگہ یکجا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے مجبور کیا تو پھر دمادم مست قلندر جب تک نہیں ہوگا تو تب تک یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے. جی اوور ٹو یو. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ ایک نیچے سے کوشچن بھی آ رہے، ساتھ ساتھ کوشچن بھی پڑھے. اچھا، آئی خان آئی کے، اگر آپ نے پتہ کرنا ہے اپنا حلقہ نمبر تو 8300 پہ آپ ٹیکس کریں، تو آپ کو اپنا حلقہ نمبر بھی پتہ، آپ کا پولنگ بوتھ بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں حلقہ نمبر بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد اگر فیس بک پہ جائیں گے، خان صاحب کا پیج ہے فیس بک پہ، اس کے 14 ملین پلس فالوورز ہیں، بلو ٹک اکاؤنٹ ہے. وہاں پہ آپ میسج کریں گے اپنا جو حلقہ نمبر ہے، تو آپ کو اپنا کینڈیڈیٹ اور انتخابی نشان بھی پتہ چل جائے گا. اور اس کے نیچے ایک بلو پٹی چل رہی ہوتی ہے جو واٹس ایپ کا چینل ہے، اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو اپنے حلقے کے واٹس ایپ چینل میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن ملے گی. جی وسیع بھائی، آپ کے پاس سیم کوشچن آیا. جی بالکل. اس میں تو سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پولنگ والے دن ہر پولنگ اسٹیشن پہ آپ کم سے کم 100-150 جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ موجود رہیں ہر حال میں. اور اپنے جو پولنگ ایجنٹس ہیں یہ ایک گروپ بنائیں، یعنی ہر یہ تو کینڈیڈیٹس کا بہرحال کام ہے، تاکہ نا یہ ان کا جو ایک پلان ہے کہ پولنگ ایجنٹوں کو انہوں نے ابڈکٹ کرنا ہے. ٹھیک، یعنی کسی ایک چھوٹا موٹا دھندا اندر دھنگا کریں گے، دھنگا کر کے پولیس ان کے پاس ہے، گڈو بٹوں کو پورا اختیار دیا ہوا ہے.
GHQ ने जो पूरी पंजाब पुलिस है और FC है ये इनको दे दी है, यानी गुल्लू भट्टों को, और वो नीचे यानी वार्ड लेवल तक इनके इख्तियार में है ये जो SHO वगैरह हैं। तो ये इस तरीके से करेंगे कि आपके पोलिंग स्टेशन में घुस सकते हैं, वहाँ छोटा मोटा दंगा फसाद करेंगे, दंगा फसाद करने के बाद आपके पोलिंग एजेंट को ले जाएंगे थाने, ठीक है। तो वो आपका तो खत्म हो गया पोलिंग स्टेशन, वहां पे आपका तो कोई बंदा नुमाइंदा है नहीं है, वो 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे, उसको बाद में बेशक डिस्चार्ज कर दे, लेकिन इतनी देर में ये पीछे से अपनी कार्रवाई डाल देंगे। तो ऐसी किसी भी सूरत में आप पुलिस, चूंकि ये कोई कानूनी हैसियत नहीं है इनकी, यानी बेशक इन्होंने वर्दी पहन रखी है, आप अपने जहन में ये जरूर रखें कि इनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। अब किसी अदारे की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं, सिर्फ एक ताकत है, क्योंकि उनके पास ताकत ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं कि हमें वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सारे सिस्टम की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। तो आपने इसके सामने खड़ा होना है, कोशिश करनी है अपने पोलिंग जो एजेंट है उसको अगवा होने से आप हर हाल में बचाएं, जिस तरह भी बचाएं आप। जी BFT भाई। बहुत जबरदस्त। और ये मुसद्दिका गैर मुसद्दिका वो क्या कहते हैं खबरें आ रही हैं कि किसी बहाने से आपका जब वो पोलिंग आपका एजेंट जो होता है अंदर, मेरे ख्याल से उनकी अटेंडेंस लगती है, कोई सिग्नेचर्स होते हैं, जब वो साइन कर लेंगे तो उसके घंटे के अंदर अंदर उसको किसी बहाने से बाहर लेकर जाएंगे और फिर उसको गायब कर देंगे। तो उसकी आप लोगों ने पहरा दे रहे हैं। और जैसे उसी भाई ने बोला है कि कम से कम आपने 100 बंदों का इंतजाम करना है हर पोलिंग स्टेशन पे, जो दिन हो रात हो, अगर रात भी हो जाती है, जब तक वो फॉर्म नहीं मिलता आपको एंड वाला, मेरे ख्याल से ओसी भाई P45 है चौधरी भाई, जी कौन जी सा है? जी फॉर्म बिल्कुल 45 45 फॉर्म 45 है बिल्कुल। उस वक्त तक अपना फॉर्म 45 जब तक आपको अच्छा, नहीं फॉर्म मिलता 45 जब तक नहीं, हाँ जी अपने हल्का नहीं छोड़ना। और उसके लिए अगर आप पहले से अपना पानी का, खाने का, सैंडविचेस का जो भी से बंदोबस्त कर लें, अगर आपको सारी रात भी वहां बैठना पड़े तो प्लीज आप लोगों ने, जब तक वो फॉर्म आपको नहीं मिलता, आपने वहां से निकलना नहीं है, क्योंकि उसमें ये हेरा फेरी कर सकते हैं। अब आते हैं चौधरी भाई आपके पास, आप क्या कहती हैं? और अगर कोई सजेशन भी हो, क्योंकि आप ग्राउंड पे भी काम कर रहे होते हैं, तो जी चौधरी भाई। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ BFT ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ खबर है कौन बचे ਜੀ बंद कर जी जी, आप बात करें चौधरी भाई, चौधरी भाई आप बात करें। 3-4 ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ ਜੈਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਜੁਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 100 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਰੋਕ ਰਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਫਾ 144 ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਦਫਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਦਫਾ ਔਰ ਫਾਰਮ 45 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ 200 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ 200 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ 400 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਵੋਟ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੋਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜੀ ਭਾਈ बहुत जबरदस्त बात की। अच्छा, एक चीज मैं खुरम भाई आपके पास आता हूँ, मगर एक चीज जरा मैं कह दूं, खालिद महमूद भाई, इनायत लाला वेलकम। आप जरा मुझे बताएं खालिद महमूद भाई, अभी मैंने थोड़ा पॉइंट नोट किया, ये कह रहे हैं ना फॉर्म 45, और आपको पता है यूके में P45 किसको कहते हैं खालिद भाई और इनायत लाला भाई? आप बताइए जरा P45 किसको कहते हैं? दुश्मनों को भी न दिलवाए, लगता है मिस्त्री की P45 आने वाली है। खालिद भाई क्या कहते हैं? दुश्मनों को भी न दिलवाए। अल्लाह पाक सबको P45 से महफूज रखे। नहीं, मैं कह रहा हूँ मिस्त्री की P45 आने वाली है ना, मिस्त्री की P45। अब जल्दी P45 इसकी उधर देंगे इंशाल्लाह। और पीछे से मैं चौधरी को कहूंगा कि अगला बत्ती बना के अगला। बिल्कुल खालिद भाई, मैं तुम्हारी गल नाल इत्तफाक करना जनाब। बत्ती में बनावागी अग चौधरी लावेगा। हाँ चौधरी, बत्ती में बनावागा अग चौधरी लावेगा। इंशाल्लाह बिल्कुल। मुनीरा पंगड़ा पावेगा नाले चीका मारेगा। जी बिल्कुल। सबको अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको सही? P45 जो होता है ना, P45 की वो टर्मिनोलॉजी होती है चौधरी मुदस्सिर भाई और उसी भाई। यूके में किसी को आपने सैक करना हो ना, किसी को नौकरी से निकालना हो या सैक करना हो, तो उसको कहते हैं मैं तेरी P45 पोस्ट में भेज रहा हूँ। तो लगता है कि आप जो फॉर्म 45 कह रहे हैं ना, ये मुनीरे के और ये इनकी P45 होगी इंशाल्लाह। तो इसको जब भी आप बोलो ना फॉर्म 45 ना बोलो, आज के बाद इसको P45 बोले, जबरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। जी खुरम भाई वेलकम। जी जी भैया। अच्छा खुरम भाई, इससे पहले अगर आप बोले मैं एक बात अगर कर दूं, नाराज ना हो तो? नहीं करें जी, करें, 2 करें। लेकिन बात आप पर आएगी, नाराज नहीं होना, गप लगा रहा हूं आपके साथ, कोई मसला नहीं। चौधरी एक बंदा सी ना बाजार दे विच लुचियां तल रहा सी ना। अच्छा, लुचियां तल रहा सी ते ऑलरेडी लाई उस ते लुचियां पे तलदा जी। उस बंदे दा नाम खुरम बशीर तो नहीं सी किथे? पहले दस दो। नहीं यार ओही गल कीती ना वाल फिर ना यही गल मैं करन लगा सा, सारी गल दा धनिया कर देना तू ना। अच्छा ओना की ओ बंदा लुचियां पे तलना सी, पिछे एक बंदा गया, उसके आके भाजी की करदे हो? मकाई दे आटे दा पेड़ा ओदे हाथ सी ते पिछे हाथ बदे सन। उसके भाजी की करदे हो? उसके जी लुचियां पे तलदा। उसके हा क्या बात है जी, ए साडा भी एक लुच तल दो ना। मकाई दे आटे दा पेड़ा कड्डा ते क्या कि ए साडा भी एक लुच तल दो ना। खुरम भाई भी बिल्कुल वही मकाई दे आटे दा पेड़ा हाथ च फाड़ के खले होंदे ने, मेरा भी लुच तलो। अस्सलाम वालेकुम जी खुरम भाई। खालिद भाई बस अब मैं लुच तलने लगा हूं, तैयार हो जाए। नहीं इसीलिए तो मैंने पहले ही कह दिया है मेरी जान। अब आप बात करें। मैं काफी देर से सुन रहा था। यानी खुरम भाई आपने देखा ना, लुचियां जो तल रहा था ना वो खालिद महमूद था।
खालिद भाई क्या कहते हैं आप इस पे? फिर आप लुचियां तलते रहते हैं हर जगह जाके। इतनी मेरी किस्मत कहाँ जी, ये तो खल्के खुदा की खिदमत करना है, रिज्क बना बना कर देना। ਅੱਛਾ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਸਨਾਉਲਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਫਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਤੇ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बोलेंगे। ਜੀ ਸਨਾਉਲਾ ਭਾਈ सही है ये جی السلام علیکم جی